नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू नॉलेज पल्स। उसी रोज़ ताहर असर की नमाज पढ़कर मस्जिद से गवर्नर के मकान की जानब जा रहा था कि रास्ते में उसे शहर का कोतवाल मिला और उसने कुछ कहा। मैं गवर्नर के मकान से आपको तलाश करके आ रहा हूँ। ताहर ने कहा, खैर तो है? कोतवाल ने कहा, कोई ख़ास बात नहीं, अगर आपको तकलीफ़ ना हो तो मेरे साथ चले। मुसाफिहा किया और कोतवाल के साथ हो लिया। चंद कदम चलने के बाद उसने सवाल किया, क्या कोई बात ऐसी है जो आप मुझे यहाँ तक नहीं बता सकते? मैंने लोगों के सामने बात करना मुनासिब नहीं समझा। ये कहते हुए कोतवाल ने अपनी जेब से रेशमी रुमाल की छोटी सी थैली निकाली और ताहर के हाथ पर रखते हुए कहा, आप इसे पहचानते हैं? ताहर ने जवाब दिया, नहीं। इसमें क्या है? कोतवाल ने जवाब दिया, उसे खोल कर देखिए, शायद कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसे आप पहचानते हों। ताहर ने हथेली खोल कर देखा, इसमें 3 हीरे चमक रहे थे। ताहर ने वजाहत तलब निगाहों से कोतवाल की तरफ देखा और उसने ताहर की पेशानी को महसूस करते हुए कहा, ये हीरे आपके एक नौकर से मिले हैं। ताहर ने परेशान होकर पूछा, आपने उसकी तलाशी ली थी? कोतवाल ने जवाब दिया, आप बुरा ना माने, ये मेरा फ़र्ज़ था। आपका नौकर अभी एक ताजर की दुकान पर खड़ा उसे एक हीरा दिखाकर कीमत दरियाफ्त कर रहा था, और वो ताजर कल आपके साथ मुलाकात से और आज आपसे तकरीर सुनकर आपका गर्विदा हो चुका है। उसे शक गुजरा है कि मामूली हैसियत के आदमी के पास इतने कीमती हीरे नहीं होते। उसने मुझे आकर बताया कि शायद आपके नौकर ने आपकी चोरी की है। चुनाचे मैंने तलाश के लिए निकला तो एक और ताजर की दुकान पर हीरे की कीमत दरियाफ्त कर रहा था। हीरे की कीमत जानने के मुतल्लक उसकी बेकरारी ये ज़ाहिर करती थी कि ये उसने हाल ही में कहीं से हासिल किया है। चुनाचे मैंने उसे पकड़ा और कोतवाली ले गया। वहाँ उसकी तलाशी ली तो इस थैली से 2 और हीरे भी निकल आए। ताहर ने कहा, आपने उससे पूछा कि उसने ये हीरे कहाँ से लिए हैं? कोतवाल ने जवाब दिया, वो अभी तक कोई जवाब नहीं देता और आपको उस वाक़े से आगाह करने से पहले मैंने उस पर सख्ती करना मुनासिब नहीं समझा। ताहर ने एक गहरी सोच में डूबते हुए कहा। कोतवाली के करीब पहुंचकर ताहर ने कहा, आपने उसका नाम पूछा? कोतवाल ने जवाब दिया, वो अपना नाम कमाल बताता है। ताहर ने कहा, बेहतर है कि मैं तन्हाई में उसके साथ बात करूं। कोतवाल ने कहा, चलिए आप मेरे कमरे में बैठ जाएं, मैं उसे वहां ले आऊंगा। ताहर को एक कमरे में बिठाकर कोतवाल थोड़ी देर में कमाल को ले आया और उसे ताहर के पास छोड़कर निकल गया। ताहर ने कमाल की तरफ देखा। उसकी हालत एक लुटे हुए ताजर से मुख्तलिफ ना थी। उसने एक लम्हे के लिए आंखें फाड़ फाड़ कर ताहर की तरफ देखा और कांपती हुई आवाज़ में कहा, वो हीरे मेरे हैं। ताहर ने उठकर थैली उसके हाथ में दे दी और कहा, घबराओ नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये तुम कहाँ से लेकर आए हो। मुझे ये थैली तातारियों के खेमे में मिली थी, तो फिर ये मुझे दे दो, तातारियों की चीज़ उनके पास पहुंचा दी जाएगी। नहीं नहीं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। तो फिर तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुम्हें ये किसने दिए। किसी ने नहीं, मुझे तो ये रास्ते में मिले थे। ताहर ने एक हाथ से उसका गला दबाते हुए और दूसरे हाथ से उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, सच बताओ वरना तुम्हारी जान की खैर नहीं होगी। कमाल ने अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं बेकसूर हूँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। ताहर ने उसके मुंह पर एक और थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, ये क्यों नहीं कहते कि ये हीरे तुम्हें चंगेज़ खान ने दिए हैं? कमाल ने चिल्लाकर कहा, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, अबू इसहाक मुझे मार डालेगा। ताहर ने कहा, इस वक्त मेरे हाथ अबू इसहाक के हाथों की निस्बत तुम्हारी शाहरत के ज़्यादा करीब हैं। तुम्हें बताना पड़ेगा, मुझे ये चंगेज़ खां के एक नौकर ने दिए थे। ताहर ने उसकी गर्दन छोड़ दी और पूछा, क्या ये दुरुस्त नहीं कि तुमने उस रात जब तुम सर मुंडवा कर आए थे चंगेज़ खां से मुलाकात की थी? कमाल ने अपनी टोपी दुरुस्त करते हुए कहा, नहीं, हम उससे मिले नहीं थे। ताहर ने कहा, अपनी टोपी उतार दो। कमाल उसके हुक्म की तामील करने की बजाय 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। ताहर ने आगे बढ़कर उसकी टोपी उतारने की कोशिश की, लेकिन उसने टोपी को अपने दोनों हाथों से सर पर दबाते हुए कहा, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, अबू इसहाक मुझे मार डालेगा। ताहर ने उसके मुंह पर एक और थप्पड़ लगाते हुए कहा, शोर न करो, और उसकी टोपी उतार कर फेंक दी।
کمال کی کھوپڑی سے سیاہ روغن کسی حد تک اتر چکا تھا اور چھوٹے چھوٹے بالوں میں طاہر کو سرخ رنگ کے چند عجیب و غریب نشانات دکھائی دیے۔ غور سے دیکھنے پر اسے یہ نشانات عربی دھندلے الفاظ کی طرح نظر آنے لگے۔ چند لمحات کے لیے طاہر کا خون منجمد سا ہو گیا۔ سرخ رنگ کی تمام تحریر پڑھے بغیر وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ بغداد سے عالم اسلام کو خون کے سمندر میں غسل دینے کی سازش مکمل ہو چکی ہے، اور اسے اپنی تمام احتیاط کے باوجود اس ناپاک مقصد کے لیے اعلی کار بنایا گیا ہے۔ اس نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ کمال کی ٹوپی اس کے سر پر رکھ دی اور اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکل آیا۔ کوتوال باہر کھڑا تھا۔ طاہر نے اس سے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اب اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ کوتوال نے کہا، آپ اپنے مجرم کو سزا دینے یا معاف کرنے کے حقدار ہیں، لیکن میں آپ کو ایسے ساتھیوں سے محتاط رہنے کا مشورہ دوں گا۔ طاہر نے جواب دیا، آپ یقین کیجئے میں ایسے مجرموں کو معاف کرنے کا عادی نہیں۔ باہر نکل کر طاہر نے گورنر کے محل کے قریب ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور کمال سے کہا، اپنا سر دھو کر صاف کرو۔ کمال تذبذب کی حالت میں تھوڑی دیر کھڑا رہا، لیکن طاہر نے اپنا خنجر نکالتے ہوئے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، جلدی کرو ورنہ میں یہ قیمتی تحریر پڑھنے کے لیے تمہارا سر اتارنے سے بھی دریغ نہ کروں گا۔ کمال نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد طاہر کمال کے سر پر دھندلی تحریر کا یہ مفہوم سمجھنے میں کامیاب ہوا۔ دنیا اسلام میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ خوارزم شاہ کو تیاری کا موقع نہ دیں۔ خلیفۃ المسلمین اور اہل بغداد کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ ایلچی اس پیغام میں تاخیر کی وجہ بیان کر دے گا۔ خلیفہ کی طرف سے طاہر جو کچھ کہے اس سے غلط فہمی نہ ہو۔ اسے صرف راستے کی مشکلات کے پیش نظر بھیجا جا رہا ہے۔ دولت عباسیہ کا نمک خوار اور آپ کا خادم خاص وحید الدین طاہر نے کمال کو دوبارہ ٹوپی سر پر رکھ کر اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا تو اس نے انتہائی عجز کے ساتھ کہا، مجھے معلوم نہیں کہ میرے سر پر کیا لکھا گیا تھا۔ وہ صبح سے شام تک میرے سر پر تیز سوئی چبوتے رہے۔ میں تکلیف کے باعث 3 راتیں سو نہیں سکا۔ میرے ساتھ واپسی پر انہوں نے انعام کا وعدہ کیا تھا۔ میں بے قصور ہوں، مجھ پر رحم کیجیے۔ طاہر نے کہا، تم صرف سچ بول کر اپنے آپ کو رحم کا حقدار ثابت کر سکتے ہو۔ آپ جان بخشی کا وعدہ کریں، میں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ میں تمہاری جان بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ بتاؤ اس سازش میں کون کون شریک ہے؟ میں نہیں جانتا۔ ابو اسحاق ماہ رمضان سے چند دن قبل میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر ایک مکان میں لے گیا تھا۔ وہاں مجھے ایک تہہ خانے میں رکھا گیا۔ جمیل سے میری ملاقات اسی تہہ خانے میں ہوئی تھی۔ ہم دونوں کے سر مونڈ کر کھوپڑی پر کچھ لکھا گیا۔ جب دوبارہ چھوٹے چھوٹے بال آئے تو ابو اسحاق نے کہا، جب تمہاری ضرورت ہوگی میں تمہیں اپنے ساتھ اہم مہم پر لے جاؤں گا۔ سر دست تمہیں وزیر اعظم کے پاس ملازم رکھوا دوں گا۔ چنانچہ ہم وزیر اعظم کے استبل میں ملازم ہو گئے۔ یہاں آ کر ہمیں معلوم ہوا کہ ابو اسحاق استبل میں داروغہ ہے۔ ابو اسحاق نے ہمیں 500 دینار دیے تھے اور ساتھ یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر یہ راز کسی پر ظاہر ہو گیا تو ہم دونوں کے سر کاٹ لیے جائیں گے۔ طاہر نے سوال کیا، اس دوران میں تم نے کبھی وزیر اعظم سے ملاقات کی؟ اسے دیکھنے کا اتفاق ضرور ہوا، لیکن کبھی بات چیت نہیں ہوئی۔ صرف آخری دن جب آپ وزیر اعظم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ابو اسحاق ہمیں ان کے پاس لے گیا اور جو باتیں انہوں نے ہمارے ساتھ کی آپ سن چکے ہیں۔ استبل میں ملازم ہونے سے پہلے جس تہہ خانہ میں رکھے گئے تھے وہ وزیر اعظم کے محل سے کتنی دور تھا؟ ہمیں وہاں سے رات کے وقت آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر نکالا گیا تھا، لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ مکان دریا کے کنارے پر تھا۔ تم وحید الدین سابق وزیر خارجہ کو پہچانتے ہو؟ میں نہیں پہچانتا، لیکن تہہ خانے میں ہمارے سروں پر جس شخص نے تحریر لکھوائی تھی اس کے متعلق جمیل کا خیال تھا وہ وزیر خارجہ کے دفتر کا کوئی بڑا عہدے دار ہے۔ استبل میں ملازم ہونے کے بعد تم نے کبھی اس کو دوبارہ دیکھا؟ نہیں۔ ابو اسحاق نے کبھی تمہیں وزیر اعظم کے سامنے پیش کر کے تمہارے سروں پر لکھی ہوئی تحریر دکھائی؟ نہیں، ہمیں سوائے اس دن کے جب کہ آپ وہاں موجود تھے کبھی اس کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔
طاہر کے دل کا بوجھ ہلکا سا ہو رہا تھا۔ کم از کم اسے یہ اطمینان تھا کہ وزیر اعظم اس سازش میں شریک نہیں، اور یہ سازش وزیر اعظم کی لاپرواہی میں وزیر خارجہ کی طرف سے ہو رہی تھی، جس کا وزیر اعظم کو علم نہیں تھا، اور وزیر اعظم کے استبل کا دورہ اس کا اعلیٰ کار تھا۔ رخصت کے وقت اسے وزیر اعظم نے کہا کہ میں باہر سے کوئی آدمی بھیجنے کی بجائے اپنے نوکروں میں سے 2 آدمی آپ کو دے رہا ہوں۔ وحید الدین کی پہلی سازش پکڑی جا چکی تھی، لیکن وہ رفو چکر ہونے سے پہلے دوسری سازش کا مسودہ تیار کر چکا تھا۔ طاہر خلیفہ کے متعلق بھی اپنے دل کو یہ تسلی دے رہا تھا کہ اسے بھی وزیر اعظم کی طرح اس سازش کا کوئی علم نہیں، لیکن اس کے ذہن میں تصویر کا دوسرا رخ بھی تھا۔ وہ جس قدر سوچتا تھا اسی قدر پریشان ہوتا تھا۔ جب خوش فہمی بدگمانی میں تبدیل ہونے لگتی تو وہ یہ سوچتا، ممکن ہے یہ سب کچھ وزیر اعظم کی ماں پر ہوا ہو، اور اس نے احتیاط کے طور پر لوگوں کو اپنوں سے دور رکھا ہو، تاکہ اگر یہ پہلے الچی کی طرح پکڑے جائیں تو کوئی ایسا ثبوت نہ دے سکے جس سے وزیر اعظم کی اس سازش میں شرکت ثابت کی جا سکے۔ لیکن اس کے دل کی فیاضی وزیر اعظم کے خلاف ایسے شبہات کی تردید کر دیتی تھی۔ اس نے پھر کمال سے پوچھا، کیا اس دوران میں تم نے کبھی خلیفہ سے ملاقات کی؟ نہیں، اس شام تمہیں چنگیز خاں کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ ہاں، ابو اسحاق ہمیں چنگیز خاں کے مسلمان ملازم کے پاس لے گیا، اور اس نے سر منڈوانے کے بعد ہمیں چنگیز خاں کے سامنے پیش کر دیا۔ ہم نے جمیل اور ابو اسحاق کے سر پر لکھی ہوئی تحریر پڑھی ہوگی۔ جمیل کے سر پر اس تحریر کا فارسی ترجمہ ہے، اور ابو اسحاق کے سر پر چینی زبان میں کچھ لکھا ہوا ہے، وہ بھی شاید اسی کا ترجمہ ہے۔ طاہر نے کہا، تم چلو، ہم تمہارے پیچھے پیچھے میں آتا ہوں، لیکن اگر ابو اسحاق پر کوئی بات ظاہر کرنے یا بھاگنے کی کوشش کی تو تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ کمال کوئی بات کہے بغیر طاہر کے ساتھ چل دیا۔ طاہر ایک گہری سوچ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہاتھ میں شہر کے محل میں داخل ہوا۔ اپنے کمرے کی بجائے وہ دوسرے کمرے کے دروازے پر، جہاں اس کے ساتھی ٹھہرائے گئے تھے، رک گیا۔ دروازے کا ایک کواڑ بند تھا اور ایک کھلا ہوا تھا۔ کمال طاہر کا اشارہ پا کر اندر داخل ہوا تو ابو اسحاق نے چلا کر کہا، تم بہت بے وقوف ہو، ہم نے سارا شہر چھان مارا، آخر کہاں تھے تم؟ کمال نے سہمی ہوئی آواز میں جواب دیا، میں یہیں تھا۔ تم نے طاہر کو دیکھا؟ طاہر کو؟ کیا وہ یہاں نہیں ہے؟ تم جدھر جی چاہتا ہے منہ اٹھا کر چل دیتے ہو، اگر ہم پر کوئی مصیبت آئی تو وہ تمہاری وجہ سے ہوگی۔ طاہر چپکے سے کمرے میں داخل ہوا۔ ابو اسحاق نے جلدی سے کہا، ہم آپ کے متعلق باتیں کر رہے تھے، آپ کہاں تھے؟ میں بہت پریشان تھا۔ طاہر نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے کہا، تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو صفائی سے اس قدر نفرت کیوں ہے؟ میرے خیال میں ابھی تک تم میں سے کسی نے سر دھو کر وہ سیاہ روغن اتارنے کی کوشش نہیں کی۔ ابو اسحاق نے اپنی پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ہم تاتاریوں کا یہ تحفہ بغداد لے جانا چاہتے تھے۔ اگر وہاں کوئی تاتاری ملے گا تو بغداد کے باشندوں سے مطالبہ کریں گے کہ اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے۔ طاہر نے کہا، ذرا اپنی ٹوپی اتارو۔ ابو اسحاق نے قدرے جنجلاہٹ ظاہر کرنے کے بعد اپنی ٹوپی اتاری اور پھر جلدی سے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری احتیاط کے باوجود یہ روغن اتر چکا ہے۔ بغداد میں سیاہ روغن کی کمی نہیں، تم یہاں اپنا سر صاف کر لو اور بغداد پہنچ کر سر پر تازہ سیاہی مل لینا۔ اور جمیل، ذرا تمہارا سر بھی دیکھوں۔ جمیل نے ابو اسحاق کی طرف دیکھا اور اس کا اشارہ پا کر ٹوپی اتار کر پھر جلدی سے سر پر رکھ لی۔ طاہر نے کہا، کمال تم نے بھی شاید اپنا سر نہیں دھویا۔ کمال نے یکے بعد دیگرے ابو اسحاق، جمیل اور طاہر کی طرف دیکھا اور طاہر کا اشارہ پا کر جھجکتے ہوئے اپنی ٹوپی اتار دی۔ ابو اسحاق اور جمیل ایک لمحے کے لیے مبہوت ہو کر رہ گئے۔ طاہر نے کہا، ابو اسحاق، کمال کے سر پر شاید کچھ لکھا ہوا ہے، ذرا پڑھ کر تو سناؤ۔ ابو اسحاق نے کہا، تو آپ سب کچھ جان گئے ہیں؟ طاہر نے کہا، نہیں، ابھی تک تم دونوں کی کھوپڑیاں میری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ ابو اسحاق اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کا ایک ہاتھ خنجر کے دستے پر تھا۔ طاہر نے جلدی سے اپنا خنجر نکالتے ہوئے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹھ جاؤ۔ تمہاری طرف سے کسی جوش و خروش کا مظاہرہ میری یہ رائے نہیں بدلے گا کہ غدار بزدل ہوتے ہیں۔
ابو اسحاق اب طاہر کی بجائے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کمال کی بے حسی اس کے لیے حوصلہ شکن تھی۔ جمال نے چند بار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن طاہر کی نگاہوں نے اسے بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ طاہر نے کہا، سلطنت خوارزم کے لیے تمہارے سر بہت اہم ہیں۔ اگر یہ ضبط کر لیے گئے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری باقی دھڑ بغداد پہنچا دیے جائیں گے۔ کمال نے کہا، لیکن میرے ساتھ آپ کا وعدہ۔ طاہر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم خاموش رہو۔ ابو اسحاق نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، آپ اور ہم سب خلیفہ کے خدمت گزار ہیں۔ جس نیک نیتی کے ساتھ آپ اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، اسی نیک نیتی کے ساتھ ہم نے وہ بغداد پہنچ کر اس جھگڑے کا فیصلہ خلیفہ کو سونپ دیں گے۔ طاہر نے کہا، تم جھوٹ کہتے ہو۔ خلیفہ تمہاری اور وزیر خارجہ کی سازش میں شریک نہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ کی کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے بغداد پہنچ کر خلیفہ سے پوچھ لے؟ اگر ان کی گواہی۔ ابو اسحاق طاہر کے عقب میں لگے دروازے سے باہر کسی کو دیکھ کر رک گیا اور اپنا لہجہ تبدیل کرتے ہوئے کہا، آپ خوارزم سے انعام کے لالچ میں ہمیں پھنسا کر خود نہیں بچ سکتے۔ آپ نے خلیفہ سے انعام حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے ناپاک مقاصد کا اعلی کار بنایا۔ اب آپ خوارزم کی خاطر ہمیں فروخت کر رہے ہیں۔ کاش ہمیں پہلے یہ علم ہوتا کہ آپ ہماری کھوپڑیوں پر کیا لکھوا رہے ہیں۔ ہمیں آپ سے صرف یہ بتایا کہ ہم بغداد کے بہت بڑی خدمت سر انجام دینے والے ہیں اور ہمیں صلے میں مالا مال کر دیا جائے گا۔ طاہر نے آگے بڑھ کر ابو اسحاق کے منہ پر ایک گھونسا رسید کرتے ہوئے کہا، خاموش ذلیل انسان، تم یہ کس پر ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تمہاری ناپاک سازش میں بھی شریک تھا؟ ابو اسحاق نے سنبھلتے ہوئے جواب دیا، تم پر جس نے ہمیں پیسوں کا لالچ دے کر ذلت کی انتہا تک پہنچا دیا۔ میں اس شہر کے گورنر کے سامنے جا کر چلاؤں گا کہ یہ مساجد میں تقریریں کرنے والا انسان اپنے وقت کا سب سے بڑا دشمن اسلام ہے۔ طاہر نے کہا، تم اس یادہ گوئی میں مجھے مرعوب نہیں کر سکتے۔ تمہارے جیسے غدار کو کیفر کردار پہنچانے کے لیے میں اگر خود سولی پر بھی چڑھ جاؤں تو مجھے پرواہ نہ ہوگی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور شہر کا گورنر چند نوکروں کے ہمراہ اندر داخل ہوا۔ ان سب کو حراست میں لے لو، گورنر یہ کہتے ہوئے طاہر سے مخاطب ہوا، میں آپ کی گفتگو سن چکا ہوں۔ یقین کیجئے ان سب باتوں کے باوجود مجھے آپ کے متعلق اپنی رائے بدلتے ہوئے دکھ ہوتا ہے۔ تاہم آپ کچھ عرصہ نظر بند رکھنے پر مجبور ہوں۔ طاہر نے کہا، تو اسحاق نے اپنا لہجہ آپ کو دروازے کے پیچھے دیکھ کر تبدیل کیا تھا۔ مجھے آپ جہاں چاہیں لے جا سکتے ہیں، لیکن میرے متعلق کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے آپ مجھے کچھ کہنے کا موقع ضرور دیں۔ اگر آپ اپنے ساتھیوں کے الزامات کی تردید کر سکیں تو مجھے یقیناً ایک روحانی مسرت ہوگی، لیکن ایسے سنگین مقدمے کا فیصلہ یہاں کے حاکم اعلیٰ ہی صادر فرما سکیں گے۔